नौशी कहाँ मर गई है? जुबैदा की करख्त आवाज़ पूरे सहन में गूंजी। बेगैरत कामचोर, तेरी शक्ल भी देखने को दिल नहीं करता मेरा। ये घर है, कोई सराय नहीं है कि तुझ जैसी मनहूस को संभालूं। कहाँ छुपी बैठी है? जी अम्मा, जी मैं आ गई। नौशी बावर्ची खाने से निकली, अपने हाथ फटे हुए दुपट्टे से साफ करती हुई सहन में पहुंची। सामने जुबैदा खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत का समंदर मौजूद था। जल्दी कर, ऊपर छत से कपड़े उतार कर ले आ, अभी बारिश होने को है। निकम्मी ना होती तो अब तक सारे काम हो चुके होते। नौशीन ने कोई जवाब दिए बगैर ही दौड़ लगाई, सीढ़ियों पर दुपट्टा संभालते हुए छत तक पहुंची। एक एक करके कपड़े समेटने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, मगर आसमान पर छाई हुई घंघोर घटाएं अचानक एक जोरदार गरज से बरसने लगी। बारिश का पहला कतरा उसके हाथ पर गिर पड़ा, एकदम जैसे आसमान टूट पड़ा हो। नौशीन जल्दी से बाकी कपड़े समेट कर नीचे उतरी। अभी वो हाँफते हुए कपड़े लेकर अंदर आई थी कि जुबैदा ने गुस्से में उसकी पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। देखा, मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है। अब ये सारे गीले कपड़े इस्त्री करने के लिए तेरी माँ कब्र से निकल कर आएगी क्या? थप्पड़ की शिद्दत ने नौशीन की कमर को दोहरा कर दिया था। उसके मुंह से एक सिसकी निकली, मगर जुबैदा के चेहरे पर उस सिसकी ने कोई असर नहीं डाला। उसी लम्हे फरियाल की चहकती हुई आवाज़ आई, अम्मी मेरे लिए चाय और पकोड़े बना दे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और है। जुबैदा ने नौशीन को आंख के इशारे से बावर्ची खाने की तरफ जाने का कहा और वो गीले कपड़े मेज़ पर रखकर फिर से काम में लग गई, जैसे उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद दूसरों के आराम का सामान मुहैया करना हो। नौशीन के लिए ज़िंदगी का हर दिन ऐसा ही था, ना कोई आराम, ना सुकून, ना कोई अपनायत। नौशीन फ़कत 3 बरस की थी जब उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी माँ हुस्न की एक जीती जागती तस्वीर थी और नौशीन उसका आईना बनकर इस दुनिया में आई थी। उसकी माँ की वफ़ात के बाद उसके बाप ने एक ऐसी औरत से शादी कर ली जिसके नैन नक्श और सूरत में कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन शायद ये शादी उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि अकेली बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं था। मगर शादी के बाद कभी उस औरत के साथ उसका दिल नहीं लगा था, वो तो बस उसे निभा रहा था। मगर इस बोझ में उसने अपनी बेटी नौशीन को भी भुला दिया। दूसरी बीवी जुबैदा भी जल्द समझ गई थी कि वो अपने शोहर की पसंद नहीं थी और यही तलखी उसके दिल में नौशीन के लिए जहर घोल गई। जब नौशीन 7 बरस की हुई तो जुबैदा के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उसने फरियाल रखा। वो सांवली रंगत सादा नकुश के साथ बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। नौशीन और फरियाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नौशीन का निखार और नकुश की दिलकशी उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती, जबकि फरियाल की सांवली रंगत और मध्यम नकुश उसकी माँ की बेचैनी बढ़ा देते। जुबैदा के दिल में नौशीन के लिए नफ़रत की चिंगारी हर दिन भड़कती और शोला बन जाती। वो नौशीन के हर काम को गलत कहती, उसे घर का सारा काम करने पर मजबूर करती और ख़ुद अपनी बेटी को शहजादियों की तरह पालती। नौशीन का बाप अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होकर नशे की लत में डूब चुका था और अक्सर दिनों तक घर वापस नहीं आता। नतीजा ये निकला कि जुबैदा ने पूरा घर नौशीन के कंधों पर डाल दिया। वो नौशीन के निखरे चेहरे को देखकर जलन महसूस करती, हर दिन उसे किसी न किसी वजह से जलील करती। सुबह से ही जुबैदा नौशीन के सर पर सवार थी। वो उसके हाथ में झाड़ू थमाती और फिर घर के कोनों को चमकाने पर लगा देती। पूरे घर को साफ सुथरा करने के बाद उसने नौशीन को बावर्ची खाने में धकेल दिया और 10 तरह के खाने बनाने का हुक्म देकर खुद अपनी बेटी को तैयार करने में लग गई। नौशीन का जिस्म थकन से चूर हो चुका था, लेकिन जुबैदा की कड़वी बातों के सामने वो एक मशीन की तरह काम करती रही। जोहर का वक्त होते ही नौशीन ने दस्तरखान पर अनवाع इक़साम के खाने लगा दिए, लेकिन जैसे ही लड़के वालों ने घर में कदम रखा वो बावर्ची खाने में दौड़ गई। जुबैदा और फरियाल मेहमानों के साथ बैठ गई। वो अपनी बेटी की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ने लगी। फरियाल ने मेहमानों को चाय पेश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गैर संजीदा तबीयत के बायस लड़के की माँ के कपड़ों पर चाय गिर गई और उनकी टांग भी जल गई।
زبیدہ کی زبان عادت کے مطابق تلوار کی طرح چلنے لگی۔ نوشی، پانی لے کر آؤ۔ وہ تیزی سے پانی کا جگ اٹھا کر دوڑتی ہوئی آئی، مگر نوشین کے قدم کمرے میں پڑے تو سب کی نظریں اسی پر جم گئی۔ زبیدہ بہن، یہ چاند کہاں چھپا رکھا تھا؟ لڑکے کی ماں کی حیرت زدہ آواز سن کر زبیدہ کی پیشانی پر شکنیں نمایاں ہو گئی۔ اگر نوشین کو پہلے دیکھ لیتے تو فریال کا رشتہ تو ہم کبھی بھی نہ مانگتے، ہمیں تو صرف نوشین چاہیے۔ زبیدہ نے بہانے تراشنا شروع کر دیے۔ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے بہن، مگر لڑکے کی ماں نے زبیدہ کی ایک نہ سنی۔ ہم نوشین کے والد سے بات کریں گے، یہ کہہ کر مہمان تو چلے گئے، لیکن زبیدہ کے دل میں جیسے آگ بھڑک گئی۔ دونوں ماں بیٹی گھر کا دروازہ بند کر کے نوشین پر جوتے اور لاتوں کی بارش کرنے لگی۔ زبیدہ کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے ایسا ظلم کیا کہ زمین بھی کانپ اٹھی۔ کھینچ کر اس نے نوشین کا دوپٹہ اتارا اور زہر بھرے انداز میں بولی، بڑا شوق ہے نا تجھے حسن کی نمائش کرنے کا؟ جا اب نکل جا میرے گھر سے، دکھا اپنے حسن کو لوگوں کو، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ گھر کی چھت اور ماں کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ سو تیری ہی صحیح، مگر تیرے جیسے ناسور کو تو میں نے پال پوس کر بڑا کیا، اور تم میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ مارنے لگی ہو۔ نوشین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ زبیدہ کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، مجھے اس گھر سے مت نکالو، یہ میرے بھی تو باپ کا گھر ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے آپ کے ظلم سے کوئی شکوہ نہیں ہوا، لیکن پلیز مجھے اپنے گھر سے مت نکالیں۔ لیکن زبیدہ کے دل میں رحم نہیں آیا، وہ ایک پتھر کی طرح بے حس ہو گئی۔ اس نے نوشین کو منتوں کے باوجود ننگے سر گھر سے نکال دیا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ نوشین تھکے ہوئے قدموں اور دل میں ہزار دکھوں کے ساتھ گلی میں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جیسے اس کی دنیا اجڑ چکی ہو۔ نوشین جو اپنے ہی گھر سے دھتکار کر نکالی جا چکی تھی، جس کا کوئی ٹھکانہ تک نہیں تھا، خود کو بے جان سمجھتی ہوئی ایک سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی جہاں کسی انسان کا سایہ تک نہیں تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ ہر طرف نظریں دوڑا رہی تھی کہ شاید کوئی مددگار مل جائے، لیکن وہاں کے سناٹے نے جیسے اس کی امیدیں دفن کر دی تھی۔ اتنے میں 4 اوباش قسم کے نوجوان جو کہیں سے آ رہے تھے، اس سڑک پر سے گزرتے ہوئے ان کی نظریں نوشین کے وجود پر جم گئی۔ بنا دوپٹے کے ایک حسین دوشیزہ کو دیکھ کر ان کے قدم رک گئے۔ ان کے چہروں پر بدنیتی واضح ہو چکی تھی۔ وہ ہنسنے لگے اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگے۔ نوشین کے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ نے زور پکڑا اور وہ اپنے قدم تیز تیز کر کے آگے بڑھنے لگی، لیکن وہ چاروں بھی اس کے پیچھے ہنسنے لگے اور آوازیں کسنے لگے۔ نوشین کے دل کی دھڑکنیں تیز اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں جب ان لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ 2 اس کے آگے کھڑے ہو گئے اور 2 پیچھے۔ وہ مایوسی سے دونوں طرف دیکھنے لگی، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے جانے دو، لیکن ان کے کہکوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، پہلے ہمیں خوش کرو، پھر سوچیں گے کہ تمہیں جانے دیں یا نہیں۔ یہ سن کر نوشین کے ہاتھ اور پاؤں جیسے بے جان ہو گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اپنی بے بسی پر لرز رہی تھی، لیکن پھر بھی اپنی پوری طاقت سے ان سب کو دھکا دے کر وہاں سے بھاگی، مگر اس کی سانسیں اب اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ مزید بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ہار مانتے ہوئے سڑک کے کنارے ایک بڑے سے درخت کے پیچھے جا کر چھپ گئی، اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو دبائے بیٹھی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی جیسے ابھی باہر نکل آئیں گی۔ ان لڑکوں کے قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ اس درخت کے پاس پہنچے، نوشین کو لگا کہ شاید اب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اسی وقت درخت کے اوپر سے ایک ریشمی سفید کپڑا اس کے سامنے لٹکنے لگا۔ نوشین نے گھبرا کر وہ کپڑا اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنے سر پر رکھ لیا تاکہ خود کو ڈھانپ سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ان لڑکوں نے اس درخت کے پیچھے جھانکا، وہ اس کے وجود کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ نوشین حیرانی میں تھی کہ ایک معمولی سے کپڑے کی اوٹ کیسے اسے چھپا سکتی ہے، جبکہ وہ اتنی قریب ہے۔ وہ درخت کے ارد گرد ہی گھومتے رہے، مگر ان کی نظریں جیسے اسے دیکھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ نوشین نے خدا کا شکر ادا کیا اور
अपनी कपकपाती उंगलियों से उस कपड़े को खींचकर मज़ीद खुद पर ओढ़ लिया, लेकिन वो कपड़ा खींचता ही चला गया, जैसे कोई उसे ऊपर से नीचे गिराया जा रहा हो। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो एक खूबरू नौजवान दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था। वो कपड़ा उसी के सर से बंधी हुई पगड़ी का था। वो अपनी खूबसूरत मुस्कान से उसकी तरफ देख रहा था। नौशीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो ऐसा हसीन था जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। उसका रंग चांदनी की तरह दमकता हुआ, उसकी आंखें नीली गहराई में उतरी हुई और उसकी घनी पलकें स्याह जैसे काली रात के बादल। वो एक ऐसी शख्सियत रखता था जो किसी इंसान की हद से बाहर थी। नौशीन के लब हिलने से कासिर हो गए थे। वो पलकें झपकना भूल गई। वो दरख्त की शाख से नीचे उतरा। उसकी हरकत में एक अजीब सा जादू था, जैसे हवा उसे ज़मीन पर उतार रही हो। वो नौशीन के करीब आया और अपनी पगड़ी उतार कर नौशीन के सर पर रख दी। उसने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी इज्जत बिल्कुल महफूज है। नौशीन के दिल की धड़कनें जो बेतरतीब थी, उसकी आवाज़ ने उन्हें बेकाबू कर लिया, लेकिन वो अब तक खौफ और हैरत के दरमियान खड़ी थी। नौशीन ने एक कदम पीछे हटाया और लरजती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो और मेरी क्यों मदद की? वो मुस्कुरा कर बोला कि मुझे तुम्हें देखकर मालूम हुआ है कि तुम इस वक्त मदद के मुस्तहिक हो, बस यही वजह है कि मैं यहाँ आया। नौशीन की आंखों में आंसू आ गए और उसने सर झुका लिया। उसने नौशीन से पूछा, अब तुम्हें कहाँ जाना है? मैं हिफाजत से तुम्हें पहुँचा दूंगा, क्योंकि जिस तरह तुम अकेली फिर रही हो, कोई भी बदमाश तुम्हें देखकर पीछे पड़ जाएगा। नौशीन के दिल में खौफ के बादल अब तक छाए हुए थे। वो उस अजनबी नौजवान के सामने खड़ी थी जिसकी मौजूदगी ने उसके दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा कर दी, मगर साथ ही एक अनजान सा डर भी था। वो उसके सवाल के जवाब में गुमसुम थे। उसकी नज़रें उसकी नीली आंखों की गहराइयों में डूबने लगी, मगर उसकी बेबसी उसे कुछ कहने नहीं दे रही थी। नौजवान ने जब अपनी बात को दोहराया तो उसकी आवाज़ नौशीन के दिल के बंद ताले खोलने लगी, लेकिन अल्फाज फिर भी उसके लबों से नहीं निकले। उसके सर झुका लेने पर नौजवान ने उसकी हालत को समझते हुए नरमी से उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, वहाँ तुम महफूज रहोगी। ये सुनकर नौशीन ने पहली बार खामोशी को तोड़ा और हिचकिचाहट से पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? नौजवान ने जवाब दिया, मैं अकेला रहता हूँ। नौशीन के चेहरे पर घबराहट वाज़े हो गई। उसके दिल में ये सवाल उठने लगा कि क्या एक अजनबी मर्द के साथ जाना ठीक होगा, ख़ास तौर पर जब उसका कोई ठिकाना भी नहीं है। वो पहले कई मसाइल में घिरी हुई है। उसकी खामोशी को देखते हुए नौजवान ने उसकी उलझन को महसूस किया और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी नीयत साफ है, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। नौशीन ने जब उसकी आंखों में झांका तो उसमें एक अजीब सी सच्चाई और खुलूस नज़र आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक शकूक का बोझ था। नौजवान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो, मैं इंसानों जैसा नहीं हूँ। ये अल्फाज सुनकर नौशीन एक झटके से पीछे हटी। उसके चेहरे पर खौफ बिल्कुल वाज़े था। नौजवान ने फ़ौरन बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा मतलब मैं आम इंसानों जैसा नहीं हूँ। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है और शायद इसी वजह से तुम्हारे लिए यहाँ मौजूद हूँ। उसके लहजे में ऐसा कुछ था कि जो उसे झूठा या मुनाफिक नहीं लगा, मगर उसका ये कहना था कि वो इंसानों जैसा नहीं है। उसके जहन में कई सवालात छोड़ गया। वो उस वक्त बहुत मजबूर थी और उसके पास उस नौजवान के साथ जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। दिल में कई खदशात लिए, मगर उस शख्स के अंदाज ने उसे थोड़ा सा सुकून दिया। नौशीन उसके पीछे चल रही थी। बार बार उसका दिल बेख्तियार उसे देखने को करता। कुछ देर बाद वो दोनों एक घर के सामने पहुंचे। ये जगह आबादी से दूर थी। चारों तरफ सन्नाटा और अजीब सी खामोशी छाई थी। नौजवान ने दरवाज़ा खोला और एक तरफ हटकर नौशीन को अंदर आने का इशारा किया। अंदर कदम रखते ही नौशीन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। नौजवान ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कहा, तुम यहाँ आराम कर सकती हो। ये कमरा खाली था, सिर्फ एक कोने में चारपाई रखी हुई थी। कमरा बहुत साफ सुथरा और पुरसुकून था। नौशीन थकी हुई थी। उसका बदन पूरा दिन काम करने से निढाल हो चुका था।
اس نے بغیر کچھ پوچھے یا بولے چارپائی پر خود کو گرا دیا۔ بستر کی نرمی نے اس کے بدن کو سکون دیا اور وہ فوراً نیند کی گہری وادی میں اتر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو باہر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر روشنی کی ایک نرم سی کرن اٹھ رہی تھی جو شاید کسی چراغ کی تھی۔ نوشین ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دن بھر کے تمام واقعات اس کی یادداشت میں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے دل میں بے بسی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنے والد کی یاد آئی جو نہ جانے کہاں تھا اور کتنے دن سے اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ اس نے سوتیلی ماں کے ظلم اور اپنی بے عزتی کے لمحات کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کر رہی تھی جب دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے نوشین کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ دبے قدموں سے چارپائی کے قریب آیا اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ نوشین نے جلدی سے آنسو پونچھے اور کہا، کہاں رو رہی ہوں؟ آنکھوں میں شاید کچھ چلا گیا تھا۔ اس نے یہ بہانہ بنا لیا مگر نوجوان کی نظروں میں ایک عجیب سی سمجھداری تھی، جیسے وہ سب کچھ جان گیا ہو۔ وہ مسکرا کر بولا، تم جانتی ہو اس دنیا میں میرا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن میں تو نہیں روتا۔ اس کی آواز میں سکون کا ایک احساس تھا کہ نوشین چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ اس سکون کو اپنے اندر اتارنا چاہتی ہو۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیرے سے کہا، شاید اچھا ہی ہوا کہ تمہارا کوئی نہیں۔ جن کے اپنے ہوتے ہیں وہ بہت دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس کی آواز میں کرب تھا مگر وہ سچائی بھی تھی جسے وہ اپنے دل سے مان چکی تھی۔ نوجوان چند لمحے تو خاموش رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ نوشین نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور نوشین نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے کی سادگی اور سکون اس کے دل کو کچھ دیر کے لیے مطمئن کر رہا تھا، مگر اس کے دماغ میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے، کیوں اسے اتنی ہمدردی دکھائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان واپس آیا، ہاتھ میں ایک تھال لیے ہوئے۔ اس نے تھال نوشین کے سامنے رکھا جس میں بھنے ہوئے گوشت اور چاولوں کی خوشبو آ رہی تھی، اتنی مزیدار کہ نوشین نے اپنی بھوک کو شدت سے محسوس کیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کس نے پکایا؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، اس ناچیز نے اپنی حقیر کوشش سے۔ نوشین کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ وہ کھانے کا تھال سامنے رکھ کر اسے بھی ساتھ کھانے کی پیشکش کرنے لگا، مگر اس نے سر کے اشارے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ آرام سے کھائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ نوشین نے نرمی سے چاول کا پہلا نوالہ لیا، لیکن جیسے ہی ذائقہ محسوس کیا اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ کھانا کسی عام شخص نے بنایا ہوگا۔ دن گزرتے گئے اور نوشین کی زندگی وہاں سکون اور بے چینی کے درمیان گزرنے لگی۔ وہ نوجوان زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا اور جب وہ گھر میں ہوتا تو اس کے رویے میں ایک ایسی مروت ہوتی جو نوشین کو مزید سوالوں کے گرداب میں ڈال دیتی۔ ایک دن اس کی غیر موجودگی میں گھر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ نوشین نے دروازے پر جا کر جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے 4-5 نوجوان کھڑے تھے۔ ان کے نقوش بھی اسی نوجوان سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ وہ سب دودھیا سفید رنگت، نیلی آنکھوں، لمبے قد والے تھے جن کی موجودگی نوشین کو حیران کر رہی تھی۔ ان سب نے یک ٹک نوشین کو دیکھنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی اجنبی مخلوق کو دیکھ رہی ہوں۔ نوشین نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور سر جھکا لیا۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، لڑکی تم کون ہو اور جعفر کہاں ہے؟ اس سوال پر نوشین کو پہلی بار معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا نام جعفر ہے، کیونکہ اس سے پہلے جعفر نے کبھی اپنا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ نوشین نے دھیمی آواز میں کہا، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور بغیر کچھ کہے وہاں سے چلے گئے۔ نوشین نے فوراً دروازہ بند کر دیا، لیکن اس کا دل بے چینی سے بھر گیا کہ جعفر کے قبیلے کے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ جب شام کو جعفر واپس آیا تو نوشین نے اسے فوراً ان مہمانوں کے بارے میں بتایا۔ جعفر کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اور چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ نوشین نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جعفر نے دھیمی آواز میں کہا، وہ ہمارے قبیلے کے لوگ تھے اور اب وہ ضرور سردار کو بتائیں گے کہ انہوں نے تمہیں میرے ساتھ رہتے دیکھا ہے۔ جعفر کی بات سن کر نوشین کے دل میں نیا خوف پیدا ہوا۔
जाफर ने कहा, हमारे कबीले की रिवायत है कि वो कोई भी गैर लड़की या लड़का हमारे साथ अकेला नहीं रह सकता। हर इस रिवायत को तोड़ने वाले को सख्त सज़ा सुना दी जाती है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि सरदार को क्या जवाब दूंगा। उसकी बातों ने नौशीन के दिल में और ज़्यादा बेचैनी पैदा कर दी। वो दोनों इसी बात पर गौर कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। जाफर ने परेशानी से दरवाजे की तरफ देखा और धीरे से दरवाज़ा खोला तो बाहर एक गिरोह खड़ा था। उनके हाथों में लंबे नेज़े और तीर कमान थे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म होते देख लिया हो। उन्होंने जाफर को बाजू से पकड़ा और कहा, सरदार ने तुम्हें बुलाया है। जाफर ने एक नज़र नौशीन की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने नौशीन को भी साथ लिया। दोनों को जंगल के रास्ते एक अनजानी मंजिल की तरफ लेकर जा रहे थे। जंगल में रात का खूब अंधेरा छाया था। हर तरफ खौफनाक और अजीब खामोशी थी। नौशीन हैरान थी कि सिपाही उस अंधेरे में कैसे बगैर किसी रोशनी के चल रहे। उनके कदम पुरएतमाद थे, जैसे उन्हें रास्ते का इल्म हो। काफ़ी देर बाद वो एक कबीले में पहुंचे जहाँ बड़े बड़े खैमे लगे हुए थे और हर खैमे के अंदर आग जल रही थी। पूरा कबीला जाग रहा था, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मशलों की रोशनी में इधर उधर खेल रहे थे। ये मंजर नौशीन के लिए हैरत अंगेज था, क्योंकि उसने कभी ऐसा गांव या कबीला नहीं देखा था। सिपाही जाफर और नौशीन को सरदार के सामने ले गए, जो एक बड़े तख्त पर बैठा हुआ था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और गुस्से से भरपूर आंखें उसकी शख्सियत को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। सरदार ने जाफर से गुस्से से पूछा, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्यों रह रही है? जाफर ने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरी बीवी है, हम दोनों ने निकाह कर लिया है। ये सुनकर सरदार ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारकर कहा, निकाह? और वो भी एक इंसानी लड़की से? तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुमने हमारे कबीले की रिवायात को तोड़ा है। इसकी सज़ा बहुत सख्त होगी। जाफर ने सर झुकाते हुए कहा, मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस लड़की को कुछ ना कहा जाए, क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि मैं जिन हूँ और ये सब मेरे कवानीन के ख़िलाफ़ है। मैंने ही मोहब्बत में ये राज छुपाया और निकाह कर लिया। सरदार ने गुस्से से जाफर की बात सुनी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। जाफर को सिपाही अपने साथ ले गए। जाते हुए उसने नौशीन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और दुख था। नौशीन खड़ी ये सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, जबकि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। सरदार ने नौशीन से कहा, तुम इंसान हो और हमारी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं, वापस जाकर अपनी दुनिया में रहो। नौशीन ने फ़ौरन वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। वो जंगल के रास्ते वापस लौट रही थी। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और वह हर कदम पर डर रही थी, लेकिन उसके दिल में ये बात वाज़ेह थी कि जाफर ने जो कुछ किया वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी और दुख था, क्योंकि वो जानती थी कि जाफर ने अपनी ज़िंदगी के लिए एक मुश्किल फ़ैसला किया था और ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। नौशीन के कदम बेख्तियार जंगल के कच्चे रास्ते पर बढ़ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल खौफ और बेबसी से भरा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन दूर कहीं जानवरों की खौफनाक आवाज़ें सन्नाटे को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। उसके कदम थम जाना चाहते थे, मगर उसे चलना था। उसके जहन में जाफर का ख्याल बार बार घूम रहा था। वो सोच रही थी कि जाफर के साथ होते हुए उसे कभी किसी किस्म का खौफ महसूस नहीं हुआ। उसने हमेशा उसे महफूज रखा था। उसने अपनी जान पर खेलकर उन बदमाश लड़कों से उसे बचाया था जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। वही जाफर जिसने अपनी छत दी थी उसे, अपनी ज़िंदगी के लम्हे को उसके आराम के लिए वक्फ किया था। वो जाफर जो उसके लिए खुद खाना तैयार करता था। जाफर उसकी वजह से आज किसी तारीख कोठरी में कैद कर दिया गया था और वो सोच रही थी कि उसके लिए कितना बड़ा नुकसान था ये सब। लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान जाफर के लिए था, जिसने अपने कबीले की रिवायात को तोड़कर एक इंसान ज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने को चुना। वो इन्हीं ख़यालात में गुम थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब जंगल का अंधेरा पार कर चुकी थी और उसी जगह पहुंच गई जहां जाफर का घर था। लेकिन वहां पहुंचकर उसके कदम ज़मीन पर जम गए, क्योंकि जहां जाफर का छोटा सा पुरसुकून घर था वहां अब एक वीराना था। हर तरफ झाड़ियाँ और सूखे दरख्त थे, जैसे वहाँ पर कोई ज़िंदगी ही नहीं थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ उतर आया। उसने अपने कांपते हाथों से चेहरा छुपाया और धाड़े मारकर रोने लगी। वो बार बार यही सोच रही थी कि जाफर का घर कहाँ गया। क्या ये सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, या फिर कोई ख्वाब था जो ख़त्म हो चुका था।
اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پر کبھی جعفر کا گھر تھا۔ وہ اپنے آنسو کے ساتھ اپنی بے بسی کا اظہار کرنے لگی۔ اس کا دل چاہتا کہ یہ سب محض ڈراؤنا خواب ہو اور وہ دوبارہ اپنی آنکھیں کھولے تو جعفر کو اپنے سامنے دیکھے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حقیقت واضح ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب اس کی ہمت جواب دینے لگی تو اس نے خود کو بمشکل سنبھالا اور سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کا ارادہ شہر کی طرف لوٹ جانے کو تھا، کیونکہ جعفر کے بغیر یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور تھکے قدموں سے چلنے لگی۔ وہی ویران سڑک جہاں جعفر اسے لے کر آیا تھا، لیکن یہ راستہ اسے اور خوفناک لگ رہا تھا کیونکہ رات کا اندھیرا بھی پوری شدت سے چھایا تھا۔ دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ کسی طرح سے یہ رات جلد ختم ہو جائے اور وہ کسی محفوظ جگہ پر پہنچ جائے۔ چلتے چلتے اس کی آنکھوں سے نیند اور تھکن صاف جھلک رہی تھی، لیکن اس کے قدم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر کافی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ شہر کے حدود میں داخل ہو چکی ہے اور فضا میں ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے اور اب اس کے دل میں خوف کی جگہ تھوڑی سی امید جاگنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی دکانیں کھول رہے تھے اور سڑکوں پر ہلکی ہلکی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ نوشین نے اپنے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیونکہ جعفر کے بغیر اس کی زندگی بالکل بے سمت ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ جعفر کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اب جعفر کے بغیر اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ایک امتحان تھا یا پھر اس کی قسمت کا فیصلہ۔ وہ بے مقصد شہر کی گلیوں میں چلتی رہی اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ جعفر کا کیا ہوگا؟ کیا وہ کبھی اسے مل پائے گی؟ کیا اس کی محبت کا یہ سفر کبھی انجام کو پہنچے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جائے گا؟ اس کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ہزاروں سوالات تھے، لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ نوشین شہر کی گلیوں میں بے مقصد بھٹک رہی تھی۔ صبح سے دوپہر کا وقت ہونے کو آیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ بھوک کی شدت اس پر حاوی ہونے لگی۔ اس کا کمزور بدن مزید چلنے کے قابل نہیں رہا۔ تھکن اور بھوک کے مارے وہ مجبور ہو کر ایک دکان کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچا کہ دکان والے سے کھانے کی کوئی چیز مانگ لے گی، لیکن ابھی وہ بات اپنی زبان پر لانے ہی والی تھی کہ اچانک اس کی نظر بازار میں کھڑے ایک شخص پر پڑی، جس کا چہرہ اتنا مانوس لگا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ جم گئی۔ یہ اس کا اپنا باپ تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں بے شمار جذبات ایک ساتھ امٹ آئے، لیکن اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ ایسے نظر آ رہا تھا جیسے کئی دن کا بیمار ہو یا فاقوں سے نڈھال ہو۔ نوشین کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، بابا۔ جیسے ہی اس کے باپ نے یہ آواز سنی، وہ بھی حیران ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ناقابل بیان حیرت چھا گئی۔ اس نے اسے پہچان لیا اور کہا، نوشی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ ہم پر کیا گزری؟ نوشین اپنے باپ کے گلے لگ کر زاروں قطار رونا شروع کر گئی اور کہنے لگی، بابا، مجھے اماں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہوں۔ آپ کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کتنی اذیت سے گزری ہے۔ اس کی بات سن کر اس کے باپ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دکھ بھی نمایاں ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹی؟ زبیدہ تو کہہ رہی تھی کہ خود ہی کسی لڑکے کے ساتھ دن کے وقت تو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ہم نے تو ہر جگہ تجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ سچ سچ بتا، کیا معاملہ ہے؟ تو کہاں تھی اور کیا ہوا؟ نوشین نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بابا، یہ بات کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے۔ چلیں کہیں اور چل کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کے باپ نے کہا، کہیں اور نہیں جانا، اپنے گھر چل۔ نوشین نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ بابا، میں گھر واپس نہیں جا سکتی۔ اماں مجھے بہت مارے گی، وہ مجھے قبول نہیں کرے گی۔ میں دوبارہ وہ ذلت نہیں سہ سکتی۔ اس کے باپ کے لہجے میں اس بار غیر معمولی سختی تھی۔ اس نے کہا، بیٹی، میں زندہ ہوں، تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی کو بھی حق نہیں کہ تجھے گھر سے نکالے یا تجھے کچھ کہے۔ نوشین تو حیران رہ گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے باپ کو اتنا مضبوط اور پرعزم پایا تھا۔ شاید اس کی غیر موجودگی نے اس کے دل میں وہ ہمت پیدا کر دی تھی جو ہمیشہ سے کہیں گم گئی تھی۔ انہوں نے نوشین کا ہاتھ تھاما اور دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچتے ہی جیسے ہی زبیدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ نوشین کو اندر آتے دیکھا تو اس نے غصے سے چیخ کر کہا، لو، آ گئی وہی لڑکی
نہ جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کروا کے واپس آئی ہے. تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے ہو. اس کی باتوں نے نوشین کے دل کو چیر کر رکھ دیا. لیکن اس کے باپ کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے غصے میں گھرجتے ہوئے کہا, زبیدہ زبان بند کرو ورنہ ابھی اور اسی وقت تجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا. زبیدہ کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے. وہ ایک دم خاموش ہو گئی. نوشین کا باپ اسے چارپائی پر بٹھا کر اسے سامنے بیٹھ گیا. محبت بھرے لہجے سے کہا, اب بتا بیٹی کیا ہوا تھا, تو کہاں تھی اور کس حال میں تھی؟ نوشین کے دل میں آیا کہ اپنے باپ کو سب سچ بتا دے کہ وہ ان دنوں کہاں تھی اور کن حالات سے گزری, لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ اگر یہ بات بتائی تو شاید کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے, کیونکہ یہ باتیں ہر کسی کے لیے ناقابل یقین تھی. اس نے گہری سانس لی اور کہا, بابا جب اماں نے مجھے گھر سے نکالا تو میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی. کئی دن تک سرکاری ہسپتال میں زیر علاج رہی. میری حالت خراب تھی. جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوئی انہوں نے مجھے جانے کا کہا. اس کے بعد میں بس گلیوں بازاروں میں در بدر پھرتی رہی. اس کی بات سن کر اس کے باپ کی آنکھوں میں نمی آ گئی. انہوں نے کہا, بیٹی میرا یہ وعدہ ہے کہ آج کے بعد کوئی تجھے اس گھر سے نکالنے کی جرت نہیں کرے گا. جس کو مسئلہ ہے وہ خود یہ گھر چھوڑ کر جا سکتا ہے. ان کی بات سن کر زبیدہ اور اس کی بیٹی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا. نوشین تھوڑی دیر اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر چکی تھی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی. لیکن وہاں جا کر بھی اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی شخص کی تصویر گردش کر رہی تھی اور وہ جعفر تھا. اسے بار بار یاد آ رہا تھا کہ اس کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا اور آج وہ کس حال میں ہوگا. وہ یہی سوچتی رہی کہ جعفر کے لیے کچھ کرنا چاہیے, لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کرے. گھر میں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور اس کا باپ اب زیادہ تر گھر میں ہی رہنے لگا, اور زبیدہ کی تو ہمت نہیں تھی کہ وہ نوشین پر کوئی کام ڈالے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے. لیکن اس کے باوجود نوشین کا دل سکون سے بالکل خالی تھا. وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح جعفر تک پہنچے اور کم از کم یہ تو معلوم کرے کہ وہ کس حال میں ہے اور اس کی وجہ سے کون سی سزا بھگت رہا ہے. لیکن وہ بے بس تھی کیونکہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا. نوشین کے دل کو بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی گئی. جعفر کی یادیں اس کے لیے ہر لمحہ اذیت بن گئی تھی. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر جعفر سے ملاقات نہ ہوئی تو شاید وہ خود بھی اس بوجھ تلے دب کر رہ جائے گی. نوشین اس روز صحن میں بیٹھی تھی کہ ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی اس کے دل پر چھائی تھی. اسے بار بار جعفر کا خیال آ رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے سکون کیسے ملے گا کہ اچانک دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی, اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹی. نوشین جو گہری سوچ میں گم تھی اس آواز پر چونکی اور فوراً دوپٹے کے پلو سے باندھے ہوئے پیسے نکال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. اس نے فقیر کو دیکھا جو کافی عمر رسیدہ تھا. اس کے ہاتھ پر پیسے رکھتے ہوئے بولی, بابا دعا کریں کہ میرے دل کا بوجھ اتر جائے اور میرے حالات بدل جائیں. فقیر نے اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے پیسوں کو غور سے دیکھا, پھر نوشین کی طرف دیکھا اور کہا, بیٹی دل کا بوجھ تو صرف خدا کی یاد سے ہلکا ہوتا ہے. اگر تو اپنے رب کو دل میں جگہ دے دے تو تجھے سکون نصیب ہوگا, لیکن تجھے دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے تیرے دل میں کسی اور کی جگہ ہو اور وہی تجھے بے چین کیے رکھ رہا ہو. نوشین نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں بولی, ہاں بابا آپ نے ٹھیک کہا, میرے دل میں کسی کی جگہ ہے لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ اس دنیا کا نہیں ہے. اس پر فقیر نے اپنی آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا, تو کیا وہ جنات کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی اور دنیاوی مخلوق ہے؟ یہ سن کر نوشین نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا, ہاں بابا وہ ایک جن زادہ ہے اور میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں, لیکن اب میں اس تک نہیں پہنچ سکتی. وہ میری وجہ سے کہیں دور کسی مصیبت میں گرفتار ہے اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے. یہ سن کر فقیر نے گہری سانس لی اور بولا, عجیب بات ہے بیٹی, میں نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ جن زادے انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں, لیکن یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان زادی کسی جن زادے پر دل ہار بیٹھی ہے. بہرحال محبت ایک انوکھی شے ہے جو انسان کو ناممکن راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے. لیکن اگر تیرا دل اتنا بے قرار ہے تو میں تجھے ایک راستہ دکھا سکتا ہوں. نوشین جو فقیر کی بات سن کر امید سے بھر گئی تھی, اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی, بابا میں ہر حال میں اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہوں, چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. مجھے جعفر کی خبر چاہیے اور اسے اس مصیبت سے نکالنا ہے. بابا تم مجھ پر یہ مہربانی کر دو,
فقیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا بیٹی سن، میں تجھے ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے کرنے سے تو جنات کی دنیا تک رسائی حاصل کر سکے گی، لیکن یہ عمل آسان نہیں ہے۔ اس میں تجھے 40 دن تک بہت ساری سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور بہت صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ نوشین نے آنکھوں میں آنسوں اور امید کے دیے روشن کیے اور کہا، بابا میں 40 دن تو کیا 40 سال بھی عمل کرنے کو تیار ہوں، میں کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں، بس مجھے جعفر کی خبر چاہیے اور اس کا دکھ کم کرنا ہے۔ فقیر نے اپنے جھریوں والے ہاتھ سے کاغذ نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور کہا، یہ عمل اسے ہر دن 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 40 دن تک بغیر رکے پڑھنا ہوگا، دعا کے ساتھ یہ عمل پورا کرنا ہوگا، پھر تیری مراد پوری ہو سکتی ہے۔ نوشین نے وہ کاغذ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنی آنکھوں سے لگا کر کہا، بابا میں اپنی نیت اور دل کی صفائی پر یقین رکھتی ہوں، اس عمل کو پوری دیانتداری سے کروں گی۔ فقیر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اب جا اور اپنے رب سے دعا کر، کیونکہ رب کے بغیر کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر فقیر آگے بڑھ گیا اور نوشین اپنے دل میں ایک عجیب سی امید لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں اس نے فوراً جائے نماز بچھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ اپنے رب سے مدد طلب کر رہی تھی، ساتھ ساتھ عمل کو یاد کرنے لگی، دن رات اس عمل میں مصروف رہنے لگی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے اس انداز کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ زبیدہ اور اس کی بیٹی ہر وقت اس پر طنز کرتی کہ اب بڑی ولی اللہ بننے کا ڈھونگ رچا رہی ہے، لیکن نوشین کے دل میں صرف جعفر کی یاد تھی اور وہ تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے مقصد میں لگی رہتی۔ دن رات کا فرق مٹ چکا تھا، 40 دن پورے ہونے والے تھے اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب نوشین نے اپنی 40 دن کی محنت کو مکمل کیا۔ اب وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رب سے التجا کر رہی تھی، اے اللہ تو میرے دل کا حال بہتر جانتا ہے، میں جعفر کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جہاں بھی ہو خوش اور آزاد ہو، اس پر کوئی ظلم نہ ہو، اس کے سردار کا دل نرم کر دے تاکہ وہ اسے معاف کر دے۔ نوشین نے اپنی دعا ختم کرتے ہوئے دل کو تسلی دی کہ اس کی نیک نیت اور خالص دل کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جعفر کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، اسے یقین تھا کہ جعفر کی زندگی کی مشکلات ضرور کم ہوں گی۔ رات کی سیاہی ہر طرف چھائی ہوئی تھی، کمرے کے اندر نوشین اپنے بستر پر لیٹی خیالوں میں گم تھی۔ 40 دن کے اس عمل کے بعد اس کے دل کو جو سکون ملا وہ ناقابل بیان تھا۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ جعفر جہاں بھی ہوگا خوش اور آزاد ہوگا، کیونکہ اس نے خدا سے اس کی بھلائی کی دعائیں مانگی تھی اور اب اس نے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی جانب لوٹ آئی۔ اب وہ گھر کے کاموں میں اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ بٹاتی خوش رہتی، ہر وقت وقت کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جو اس کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ اچانک اس کے کمرے سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ نوشین کو لگا کہ شاید اس کے والد ہوں گے جو کسی ضرورت کے لیے بلانے آئے ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور جیسے ہی سامنے نظر پڑی، ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ دروازے کے باہر جعفر کھڑا تھا، وہی جعفر جسے وہ کئی دن سے یاد کر رہی تھی اور جس کی خیریت کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ نوشین نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکیں جھپکی اور پھر جعفر کی طرف بڑھتے ہوئے آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ تسلی کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، جعفر یہ تم ہو؟ واقعی تم ہو؟ تم آزاد ہو گئے کیا؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جعفر نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، نوشین ہاں یہ میں ہوں اور میں ٹھیک ہوں، مجھے اب کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نوشین کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے اندر آنے کا راستہ دو گی یا یہیں دروازے پر کھڑے رکھو گی؟ نوشین نے شرماتے ہوئے دروازے کی راہ چھوڑ دی اور کہا، ہاں ہاں اندر آ جاؤ۔ جعفر کمرے میں داخل ہوا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے کئی سوال اور جواب ان کی آنکھوں میں موجود ہوں۔ پھر جعفر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، نوشین تمہیں پتہ ہے مجھے آزاد کیسے کیا گیا؟ میری قید کے دن ختم ہونے میں کئی سال باقی تھے، لیکن اس سے پہلے سردار نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، جعفر مجھے نہیں معلوم کہ اس لڑکی کی دعاؤں نے میرے دل پر اثر کیا، لیکن
میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ اجازت بھی دے رہا ہوں کہ جاؤ اس لڑکی سے ملو جس نے تمہارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی. شاید یہ اس کی محبت کی طاقت ہے جس نے مجھے نرم کر دیا. جعفر کی یہ بات سن کر نوشین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. جعفر نے حیرت سے پوچھا، نوشین یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نوشین نے آنکھیں کھول کر کہا، میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی ہوں جس نے میری دعائیں قبول کی اور تمہیں آزاد کر دیا. جعفر نے محبت سے کہا، نوشین میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور شاید یہی محبت مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے. نوشین نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور کہا، جعفر تم نہیں جانتے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں. دونوں کتنی دیر ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کرتے رہے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. لیکن رات کے کسی پہر زبیدہ پانی لینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے نوشین کے کمروں سے باتوں کی آوازیں سنی. اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی اور پھر واویلا مچانا شروع کر دیا. وہ چیخنے لگی، دیکھو میں نہیں کہتی تھی کہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. آج اس نے کسی کو اپنے کمرے میں بلا لیا ہے. وہ فوراً اپنے شوہر کو بھی اٹھا کر لائی. دونوں نے نوشین کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی. نوشین اندر بہت ڈر گئی لیکن جعفر نے اسے اشارہ کیا کہ فکر نہ کرو. جیسے ہی نوشین نے دروازہ کھولا، زبیدہ اور اس کے شوہر نے اندر جھانک کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. جعفر وہاں سے غائب ہو چکا تھا. زبیدہ غصے میں پاگل ہو رہی تھی لیکن اسے دوبارہ شرمندگی اٹھانی پڑی. کئی روز تک جعفر اور نوشین کی چھپ چھپ کر ملاقاتیں ہوتی رہیں اور پھر ایک روز جعفر انسانی شکل میں نوشین کے والد کے پاس آیا. وہ ایک باروب اور خوبصورت نوجوان کے روپ میں تھا. اس نے نوشین کے والد سے کہا، میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. نوشین کے والد اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے. انہوں نے فوری طور پر ہاں کر دی. جعفر نے نوشین سے سادگی سے نکاح کیا اور اسے اپنی دنیا میں لے گیا جہاں دونوں نے اپنی محبت سے بھری ایک نئی دنیا آباد کی. ان کی محبت کا یہ سفر ایک خواب کی طرح تھا لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا سہرا ان کی خالص محبت اور خدا پر یقین کو جاتا تھا.